بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I wish all of you on the occasion of the month of holy month of Ramadan and welcome all of you in this program. As you know, today our program speakers are Hujjatul Islam Al Muslimin, Dr. Ali Hussain Zadeh from Iran. Alhamdulillah, he is a famous Islamic scholar and professor from Iran. And the second speaker, Hujjatul Islam Al Muslimin, Sheikh Muhammad Hussain Raisi from Kargil. He is also Islamic scholar and political personality from Kargil. Welcome to all of you, and especially you two personality in this program. So I invite Dr. Alizada to continue his lecture about Mahdiyyat, Mahdiyyism. Your past lecture, you asked very important question from us, that is where we should pray for Imam Mahdi Ajrallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Does Imam need our prayer, or we need Imam Mahdi Ajrallahu Ta'ala Farajahu Sharif? So you mentioned some narration from Ma'asumin alayhi salam in this regard. They taught us, they said to us to pray for Imam Mahdi, pray for Imam, the health of Imam Mahdi Ajrallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Why? Because he is the center of this universe, and also is the heart of this world. He is the Imam of our times. He is the perfect leader. Because of this, we must know him and also pray for him. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said, "Man mata wa lam ya'rif Imam Zaman mata mitatan jahiliya." So because of this hadith, we must know our Imam of time. This is our duty, and we pray for him. So I invite Dr. Alizada to continue your lecture in this topic, and inshallah this is benefit for us. Thank you. Bismillah, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Thank you for this your description about my topic, and really the topic, Mr. Jawad Habib, is very important for us because we can we can make the best way for connection with Imam Zaman by this topic. When we make the du'as and praying for Imam Zaman, so we can make near the heart of us to the heart of Imam Zaman. And you mentioned that Imam Zaman is the heart of this world and the earth, and Allah created Imam Zaman and other infallible Imams to remain this world and alive, them to remain this world for us. And I think we should make day to day to make us to Imam Zaman. And the Mahdawiya right now is the best topic and issue for us to pay attention to that. And we should note to this point every day, every time, everywhere, every hope for making the connection with Imam Zaman, inshallah. And in holy Ramadan is the best time for that, to make this connection with Imam Zaman, because we have a great time in this Ramadan and in this month to make the great time for praying
at last, for example, in pray in the Fajr, in the noon and other, we have 5 times to make the pray for Imam Zaman by this greatest dua. And اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. This is very important for us to make this connection with Imam Zaman, inshallah. And we want to follow and continue our question about Imam Zaman. In this regard, for the first answer, I said you to last night, I said you we should follow the way of infallible Imam. This is kind of a rational reason, and we have in the narrations they recommended us to pray for Imam Zaman, as I said for you about the manner of Imam Reza and manner of Imam Askari and other infallible Imams we have. In addition, we have in this regard for praying of Imam Zaman some recommendation of high and great scholars of Islam, such as Sayyid ibn Tawus, Rahmatullah wa Rizwanullah ta'ala alayh. And Sayyid ibn Tawus had some connection with Imam Zaman and visited Imam Zaman. And I don't know exactly that you know well Sayyid ibn Tawus or not. Has a best book about of Karbala, and Luhuf Sayyid ibn Tawus is very famous for us. And in this regard, about the making, about the connection with Imam Zaman and pray for Imam Zaman, Sayyid ibn Tawus, after pointing to the rewards of praying for one's religious brothers, states, whenever, this is a statement of Sayyid ibn Tawus, whenever praying for our brothers has this great reward, so praying for a leader who is the cause of our creation must be more important, and its reward would be more valuable. This statement is very nice, really. When in the narrations, when the narrations recommend us to pray for us together, for example, about some illnesses, some beliefs, and others, Sayyid ibn Tawus says, Imam Zaman, who is the cause of our creation, this praying must be more important for Imam Zaman. And a leader, Sayyid ibn Tawus states, a leader who we believe that if he was not created, Allah would not create us as well. If Imam Zaman, yes, if Imam Zaman doesn't created and don't have created, the other things is not created, and now has not created the world. Therefore, praying for our Imam should be done before praying for ourselves, because Imam Zaman is more important as us. And Sayyid ibn Tawus says, therefore, praying for our Imam should be done before praying for ourselves. At first, Imam Zaman, and after that, us, our family, and our brothers.
in some du'as, such as Nodbe dua, we have in some statements, we have this statement that Allahumma, Khudaya, Janima, my body, my heart, my family is for Imam Zaman. This is very important. And the Sayyid ibn Tawus says this statement. Let me end the first reason about praying of Imam Zaman in the health of Imam Zaman. And the second I think is a rational reason, and we should pray to this. The rational reason is the reason you can say for all of persons, because in the field of mind, in the field of intellect, is in the field of wisdom. If you say a rational reason, all of person and all of people can accept it. In first reason, it kind of traditionally reason, and we can say for the believers of that, for example, religion. But the others, no, maybe can reject it. But in two, and the second reason is rational and in the field of intellect, and all of person can aspect it. But this is important to prove for them. Imam al-Mahdi possesses a human body like others. Yes, he has an ordinary and natural body as other people who have ordinary and natural body. Not he has a supernatural body. No. He goes to bazaar. He goes to the house. He goes to other places. For example, in the ceremony of Hajj, we have some narrations, yes? But the important difficulty in this regard is we can't see him. Imam Zaman is alive right now, and he lives among us. And just the problem is we can't see, and the problem for us, not for Imam Zaman. Some people right now can see, and some people are able to see him right now because Imam Zaman is alive. So, explaining to the second reason is, based on our belief, Imam al-Mahdi has been born for centuries, about 14 centuries ago. And he will remain alive till his appearance. This is our beliefs, yes? We believe to this statement. Our belief is Imam al-Mahdi has been born for centuries and he will remain alive. Some, for example, scholars say Imam Zaman doesn't have been born, but we can say has been born for centuries, and he will remain alive till his appearance. But it is so clear that Imam al-Mahdi is a human and possesses a human body, not supernatural body, because he is a human. And it makes it highly probable that he would be inflicted with disease or sustain some sorts of damages in his body. When a person has an ordinary body and natural body, some diseases in this world, there are a lot of some diseases we have, yes? And this person can get these diseases.
However, although it is said that Allah has intended to protect Imam al-Mahdi from everything that would threaten him from fulfilling his mission, it cannot be claimed that Allah's will has belonged to preserving him completely from every disease and problem throughout his life. No, it's not correct. It's dream. It's not real. It's unreal. The real is Imam Zaman has a natural body, and some diseases in this world we have. There are a lot of diseases in this world, and Imam Zaman can take that disease. This is natural for us. If we think more than this, and we think that Imam Zaman has a supernatural body and can take some disease, this is false. This is incorrect. And we should clear our mind from this unreal point. And in continue, in accordance with some proofs and narrations, it is said that even the prophets and infallible imams has some illnesses, since they possessed a human body like other people. We have some story about Imam Ali. We have some story about Imam Hussein. We have some story about Imam Jawad. We have some story about Holy Prophet or the disease. So Imam Zaman can get some disease, and we should pray for him to Allah reject all of disease from Imam Zaman alayhi salam. Let me end this discussion for tonight, as I think it's enough, and inshallah on the future, on the other nights, inshallah, I am your service for paying to this I think very beautiful point about Imam Zaman, and beautiful question about Hujjat ibn al-Hasan. Pray for me in these holy nights, really, and for the all of people in this world, inshallah, be successful, all of you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Very important topic today we listening, alhamdulillah. Sheikh, I see if you have any point and comment on this topic, you can. Bismillah ar-Rahman. Let me give a special salam to our teacher from Iran. Just I have learned so many points from his opinion. Let me ask him a question, please. As he says about the health of Imam Zaman is purifyly, totally is naturally he can take some sickness, and we have to pray about his health. But in other hand, about his age, in Sheikh, your sound is very deep. Please check your sound. Check your microphone. Can you hear me? I can hear. Yeah. Let me ask you, first of all, I tell you Salamun alaikum wa rahmatullah, and Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. from the land of Imam Riza and Hazrat Masuma Salamullah alayha. I learned so many points from your points that you have given to the audience, and you have proved Imam Zaman alayhi salam has a natural life as we have, and as we take some sickness, some irregularities in our health, as Imam Zaman alayhi salam can also take such illness or sickness. But I have a question. In naturality of the life of Imam Zaman, in its naturality, it has in other point about the age and about his life a kind of supernaturality in his long time life. Let us clear about the
this kind of this aspect of life and supernaturality about in kind I mean about his life, a long life, but in other points like his health and like other points that you have mentioned already, he has a natural life. Let us clear this point about his age, about his health, naturality and supernaturality of his long life. Okay. I don't know. I can answer right now, or we can make another topic about the age of Imam Zaman and the life of Imam Zaman in other topic. It's good. It's a good topic. It's a good topic, and thank you for your question. But I say you the age and the long age is not supernatural. For example, Hazrat Nuh in Holy Quran is not supernatural. About Hazrat Khizr and all. Hazrat Khizr right now and Hazrat Isa and Hazrat Isa is not supernatural in this world, but it's up to the age of the person. If Allah wants to save a person in this world by long age, it's very natural. It's not supernatural. Yes, if Allah wants to preserve him in other world, it's supernatural. But Imam Zaman right now in this world is in this world, not above on this world. If above and when Allah, for example, take and gets the body of that person, yes, this is correct for the supernatural. When a person has a natural body, can live in this world by natural body, but in long time, in long age, is not supernatural. We can imagine, but it's for us is not clear because we can't see the age right now among of people. We see people, for example, as age about, for example, 100 years, or for example, more than 100. And Imam Zaman right now is alive and live among us by protecting of Allah, and Allah protects him for long age. Inshallah, this is a good topic for the age of Imam Zaman. Inshallah, after the ending of this question, the first question about the praying of Imam Zaman, inshallah, in one session or two sessions, I describe more than this about the age of Imam Zaman and the long age of Imam Zaman is natural or supernatural. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you very much, inshallah. Inshallah, we will also continue your lecture, inshallah, in the next session. But Sheikh Rahim is also, alhamdulillah, is a good scholar and famous from Khargil. So alhamdulillah, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग डॉक्टर अली हुसैन ज़ादा साहब को सुन रहे थे. इंशाल्लाह इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो है जनाब हजरतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन शेख मोहम्मद हुसैन रईसी को बुलाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुश नसीबी हैं कि आज आप हमारे दरमियान हैं और आज हम आपसे कुछ नसीहतें सुनेंगे माह मुबारक रमज़ान के फजीलत के हवाले से, आमाल के हवाले से, अहकाम के हवाले से, और एक जवान को किस तरह रहना चाहिए माह मुबारक रमज़ान में, अपनी जिंदगी को किस तरह बसर करनी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह आप जामे में भी काफी हद तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं. आप जानते हैं कि जामे में कौन सी बीमारियां हैं और जामे को किस चीजों के खतरा है, इन सब से आप आगाह हैं. तो इंशाअल्लाह आज का ये टॉपिक बहुत ही मुहिम रहेगा हमारे हम सब के लिए. मैं पहले ही तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा जो आप तक हमको सुन रहे हैं, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इंशाअल्लाह हमारे पहले अलैहिस्सलाम दूसरों तक पहुंच जाए और यही हम सब के इस माह मुबारक रमज़ान में सही कोशिश है.
میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا ٹاپک بہت شروع فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سب سے پہلے جناب شیخ صاحب آپ کو بھی بہت بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ہمیں بھی آپ کے اس بہترین پروگرام میں ہمیں بھی شامل کیا. اور ہم سے پہلے جو اسپیکر ڈاکٹر صاحب ایران سے یہاں پہ ایراد فرما رہے تھے اپنے فرمائش، ان سے بھی ہم نے امام زمان کے بارے میں بہت اچھی باتیں سننے کو ملا. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. ضرور انشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطبہ رمضانیہ کے نام سے مشہور ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین خطبے میں کچھ فراز جو مختصر ہیں لیکن اسی فراز میں ماہ رمضان کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں کچھ یعنی جملات بیان فرمائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس مختصر سی وقت میں ماہ رمضان کے بارے میں اور اس کی اہمیت اور کیسے اس سے ہم بے احسن وجہ اور بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں، اسی کی ہی ذیل موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بیانات آپ کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں عرض کروں. رمضان نام سے ہی ہمیں پہچان ہوتا ہے کہ جب رمضان عربی لغت میں رمضان سے آتے ہیں اور اس کا مطلب اور معنی شدت حرارت، یعنی ایک چیز کی جو انتہائی اس کی حرارت ہوتی ہے کسی چیز کی، اسے رمضان کہا جاتا ہے. اور انما سمی رمضان لانہ یرمز الذنوب، کہ رمضان مہینے کو رمضان کہا گیا اس لیے کہ اس مہینے میں کہ اس حرارت سے انسان کی گناہوں کو وہ آتش زدہ کرتے ہیں اور اسے بقول فارسی می سوزانا، یعنی اس سے جلا دیتے ہیں. رمضان اس سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اور انسان ہر گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، اس آلودہ گناہوں کا واحد ذریعہ جو نجات پانے کے لیے یہی ماہ رمضان ہے. اور یہ لغت اور اصطلاح میں بھی دقیقاً اسی معنی میں کہا جاتا ہے. رمضان یہ واحد قمری مہینہ ہے، یعنی قمری مہینے کے سلسلہ وار جو محرم سے شروع ہو کر 12 مہینے ختم ہوتا ہے، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن شریف میں آیا ہے، کہ رمضان کا نام ہی قرآن کریم میں آیا ہے. اور اسی سلسلے میں ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم ختم الانبیاء اور ختم الرسل کے فرمان قرآن شریف نازل ہوئی ہے اسی مہینے میں، اور اسی طرح سائر کتب انبیاء جو مرسل اعظم ہوتے ہیں یہ ساری کتابیں اسی ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئے ہیں، جیسے انجیل، جیسے تورات اور زبور. یہ ساری یہ جو آسمانی کتب ہمارے پاس نازل ہوئے ہیں، یہ سب اسی ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل ہوئے ہیں. تو اسی ہی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری الفاظ سے کہ ماہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے اسلام کی آئین اور اسلام کی دیدگاہ میں. بس ایک رسول خدا کا ایک اور حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جہاں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب ماہ خدا ہے، یعنی خدا کا مہینہ ہے ماہ رجب، اور ماہ شعبان میرے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. یعنی اس ماہ رمضان میں
جو رجب اور شعبان ماہ خدا اور ماہ پیغمبر کا نچوڑ بن کے اپنے امت کے لیے اختصاص دے کر اس رمضان کی مہینے کی ترتیب دی گئی ہے۔ تو بہرحال ان سارے احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان ایک الگ مہینہ ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ فرمائش ہے کہ یہ جو پہلے ہم نے یہ جو خطبہ رمضانیہ میں بھی کہا تھا کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ بہترین مہینوں میں سے بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج کی اس ٹاپک کے عنوان میں اسی اہمیت ماہ رمضان کے بارے میں کچھ اور مطالب بھی اپنے سامعین کے حوالہ کر لوں تاکہ لوگ اس ماہ رمضان کی حقیقت پہچان لے، اور حقیقت پہچاننے کے بعد، کیونکہ انسان کی ساری چیزیں اسی شناخت اور اسی حقیقت و ذات کی شناخت سے ہی سرمنشا لیتے ہیں۔ جب انسان کو خدا جانتے ہیں تب اس خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے پیغمبر اور رسول کی معرفت حاصل اور اپنے انبیاء اور ائموں کی معرفت حاصل ہوتی ہے تبھی انسان جا کے اس ائمے اور اس پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تک ماہ رمضان کی معرفت حاصل نہ ہو تب تک ماہ رمضان کی اہمیت بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی کچھ احادیث سے جو آپ کے خدمت میں عرض کیا، اسی ذیل میں 2-3 مطالب اور عرض کر کے آپ کا زحمت تمام کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان یہ جس طرح پیغمبر نے فرمایا عند اللہ افضل الشہور، کہ خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں خداوند متعال کی آئین الہی جسے ہم کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں، یعنی قرآن کی نازل ہوئی ہے اسی ماہ رمضان میں۔ ہر آئیڈیولوجی جو دنیا میں آئے ہیں اس آئیڈیولوجی اپنے ایک کتاب کی شکل میں، چاہے خداوند متعال کی طرف سے یا کوئی دوسرے دعوے دار جو دین ادیان دنیا میں آئے ہیں ان کی طرف سے، اپنا آئیڈیولوجی ایک کتاب کی شکل میں یا ایک محفوظات کی شکل میں بشر کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اللہ نے بھی اپنی جو آخرین نعمت اور آخرین دین جسے کہا گیا ہے کہ یہ کامل ترین دین ہے اور کامل ترین نعمت ہے، اس کو ایک کتاب کی شکل میں نازل کیا جسے ہم نزول قرآن کی اصطلاحات سے ہم جانتے ہیں۔ یہ نزول قرآن اسی ماہ مبارک رمضان میں ہی اتفاق ہوا ہے، اور اسی کے زیر سائے میں جب ہم شبہ قدر کی استقبال کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ شبہ قدر کا وہ لب لباب، یہ جو اصل حقیقت جو شبہ قدر کی منزلت کو بڑھاتے ہیں، وہی نزول قرآن اور محوریت قرآن ہی ہمیں اس شبہ قدر کی منزلت اور اس کی قدر اور قدردانی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو لے دے کر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی اہمیت، اس میں جو اتفاقات ہوئے ہیں، من جملہ جو نزول قرآن جو شبہ قدر کی اس ایام میں ہوئے ہیں، یہی جو نزول قرآن اسلامک تھیوری جسے بن کر ہم آج دنیا میں ایک تحدی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی نزول قرآن اور قرآن کی نازل کی حیثیت سے ہم ماہ رمضان کو بہار قرآن سے بھی اس لقب سے بھی نوازا جاتا ہے کہ ماہ قرآن، بہار قرآن، یعنی ماہ رمضان ایک طریقے سے ساری یہ مہینہ قرآن شریف اور نزول قرآن سے ہی آمیزش ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ جو فضیلت ماہ رمضان کی یہی ہوئی کہ اس ماہ مبارک میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، اور اسی قرآن شریف کی زیر سائے میں
اس آئین اسلام کی گسترش ہوئی ہے، اور یہی قرآن شریعت اور ایک تھیوری بن کر تا قیام قیامت بشر کے لیے ایک ہدیہ الہی کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں۔ دوسری اہمیت، بس اس کے بعد میں اپنا یہ جو مختصر سی آج کی اس بیان کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ نزول قرآن کے بعد اس ماہ مبارک رمضان میں ایک خصوصی عبادت کی ہمیں تشریح کی گئی ہے، جسے ہم روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بس نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں ایک مخصوص عبادت ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ اس روزے کی اہمیت سے بھی ماہ مبارک کی اہمیت ہمیں شناخت ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اس ماہ مبارک اور روزے کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، جس طرح آپ سے پہلے بھی اس صیام کے بارے میں کچھ موضوعات مطرح ہوئے تھے، اسی طرح آپ مومنین پر بھی یہ صیام واجب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے جو فلسفے یہ جو صیام ہے اس کا ایک ہی بن ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ اس روزے کے وسیلے سے، اس روزے کے سبب سے آپ متقی اور پرہیزکاروں میں سے آپ پائے جائیں۔ اسی روزے کی آپ تحلیل کریں، آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامک جو اسکالرس اسی روزے کے فلسفے میں بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں کہ اس روزے سے کیا بشر کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نے اس کے بارے میں بہت سارے مطالب لکھے گئے ہیں، لیکن جو دو نقطہ میں سمجھتا ہوں آج کی دنیا کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے اس روزے اور رمضان کی فائدہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں، ایک ہے سلامت روان اور دوسرا ہے سلامت جسم۔ آج کی ساری دنیا، چاہے سائنس ہو چاہے مذہب ہو، اسی دو سلامت کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنے روان کی سلامتی اور جو سائیکولوجی کہا جاتا ہے اس کی صحت اور سلامتی کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں، اور دوسرے چیز انسان اپنے جسم کی صحت اور سلامت کے لیے، جس کے بارے میں آج کی سائنس اور آج کی علم اور آج کی تلاش اسی دو محور پہ چرخش ہے۔ تو اسی روزے کے زیر سائے میں اور اسی روزے کے فوائد میں ہمارے محققین نے بہت ساری تحقیق کیے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، سوائے ان کی یہ بعد معنوی ہیں اور انسان کی روحی صحت سلامتی کے لیے کچھ انعام لے کے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی دنیا میں جو سب سے معضل چیز انسان اس کے شکار ہیں، وہ انسان دین اور وہ جو بیرونی جو انسان کی پکار ہے، اس پکار کو لبیک کرنے کے لیے انسان کے پاس دین کے سوا کوئی اور دوسرا درمان نہیں ہے۔ آج کی دنیا، آج کی سائنس جتنی بھی آگے ہو جائے، جتنی بھی میڈیکل سائنس آگے ہیں، جتنی بھی علم طبابت آج پیش رفت کیے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انسان کی درون اور انسان کی روان ایک راحت اور آرامش کی تلاش میں ہیں۔ اس آرامش اور اس راحت کی تلاش آپ کو نہ اس دنیا مادی اور دنیا یہ جو آج کل لوگ اس کے پیچھے، اس میں آپ کو کبھی اس کی راہ حل اور اس کی آپ کو نتیجہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ سبھی لوگ، چاہے سائنس ہو چاہے کوئی دوسرے سائنس کے بغیر ہو، سب کہتے ہیں کہ انسان کی اس پرتپش ماحول میں جو انسان کی روح و روان گردش ہے، اس کو آرامش اور اس کو ساحل آرامش کے کنار اگر کرنا ہے، صرف دین ہے اور دیانتداری ہے۔ اس دین اور دیانتداری میں کچھ جو اعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ روزہ ہے، جو اسلامی شریعت میں ایک الگ انداز میں
نہ فقط کھانا پینا بلکہ انسان کی ذہن سے لے کر آنکھ سے لے کر منہ تمام اعضاء جوارح کو ایک خاص جہت کی طرف اسلام تاکید کرتے ہیں کہ اس جہت میں لے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی روح و روان ایک آرامش ساحل کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور سلامت روان کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی یہ جو بیماریاں آج کل دنیا میں عجیب قسم کی یہ جو بیماریاں آج کل دنیا میں پائی جاتی ہیں، آج کل ڈاکٹرز بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ کی صحت جسمی اور سلامتی جسمی کو بھی آپ اپنانا چاہتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے جیسے ہمارے شریعت میں روزے ہیں اسی طرح کچھ آپ کو فاسٹنگ کی آپ کو توصیہ کرتے ہیں، یا ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو کچھ چیزوں کی منع کرتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کی روان کی سلامتی ہو یا آپ کی جسم کی سلامتی ہو، یہ سب اسی روزے کے زیر سائے میں آپ کو پائے جاتے ہیں۔ تو میرا آج کی یہی کہنا تھا کہ رمضان کی اہمیت، اس میں آپ کی روحی تربیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی روانی تربیت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی جسمی تربیت بھی، سلامت بھی، ساری چیزیں اسی ماہ رمضان اور روزے کے زیر سائے میں آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت ہی بہترین گفتگو رہی ماہ مبارک رمضان کے فضیلت کے حوالے سے کہ کس طرح ہم ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ اور ابھی ہم لوگوں سے جوائن ہو چکے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی صاحب۔ آپ کو بھی ماہ مبارک رمضان کی آمد کے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب کے تقریباً آپ آدھی اسپیچ آپ نے سنا کہ اگر اس پہ کوئی نظر ہے آپ کے حوالے سے تو آپ انشاءاللہ بیان فرمائیے۔ کس حوالے سے آپ شیخ صاحب کی جو ابھی اسپیچ سنی آپ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ بہرحال روزہ کے ہم عملی احتیاط ہیں، ہم جسمانی جسم پر اس کے اثرات ہیں، ہم جامعے پر اس کے اثرات ہیں، انسان کے اعتقادات پر اثرات ہیں، اور کے اخلاق آداب پر روزے کی ان سب پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ اس حوالے سے اگر آپ کے نظر میں ہو کہ کوئی پوائنٹ اور آپ رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ بیان کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ۔ سب سے پہلے میں مولانا جاوید حبیبی صاحب، آپ کا میں تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر دوبارہ آنے کی ہم کو موقع دیا، اور انشاءاللہ الرحمن آج ہم چوتھی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا اسی روزے کی مناسبت سے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی پر مختصر میں 10 منٹ کے اندر اسی کی وضاحت پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں 6 خصلتوں کو اپنائیں، غفر اللہ لہ ذنوبہ، خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ ان یحفظ دینہ، ماہ مبارک رمضان میں ہر وہ شخص جو اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دین کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ دین کی حفاظت جب تک محبت نہ ہو آپس میں، جب تک آپس میں ہمدلی نہ ہو، جب تک ایثار و قربانی کا جذبہ نہ ہو، جب تک ایک دوسرے سے ہمدردی نہ ہو، جب تک اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق نہ ہو، دین کو آپ دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہم چھوٹی سی مثال آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب کسی گھر کے اندر
جو بھی افراد اس گھر میں رہ رہے ہوں، ہر ایک کے اندر اگر آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے فداکاری اور ہمدردی کا جذبہ ہو، تو اس گھر میں جو بھی عمل انجام دینے کے لیے کوئی بھی ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر ایک اسی محبت میں اس عمل میں سب شریک ہو کر اس کام کو آگے، اس عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے اس کام کو۔ اسی طرح سے دین اسلام میں دین محبت ہے، دین اسلام دین محبت ہے۔ اسلام کی بنیادیں جو ہے وہ محبت پر استوار ہے۔ جب ہمارے درمیان محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا ہمارے درمیان، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوں گے، تب جو ہے جا کے ہم کوئی بھی کام، جیسے نماز جماعت اگر ہمیں قائم کرنا ہو کسی جگہ، تو نماز جماعت اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ہمارے صفوں میں اتحاد ہو، تب اس عمل خیر میں جو ہے لوگ ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اسی کا مصداق قرار پاتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جب دینی بھائی کوئی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو لوگ اس دینی بھائی چارے کی محبت میں، دینی جذبے کو لے کر، دینی ہمدردی کو لے کر، دینی ایثار و فداکاری کو لے کر جو ہے اس چیز کو جو ہے حفاظت کرنے یا اس چیز کو انجام دینے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھنا ہے، حسد نہیں رکھنا ہے، بغض و عداوت اور کینہ اپنے دلوں سے بالکل باہر نکال کے جو ہے ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ پیش کرنا ہے، حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، تبھی جا کے ہم دین کے ہر اقدار کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ ان یحفظ دینہ، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں۔ دین کی حفاظت ہم محبت اور بھائی چارے سے ہی ہم دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، نفرت اور تفرقے سے ہم دین کو حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز پیغمبر گرامی فرماتے ہیں وَيَسُونَ نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کو بچانا۔ نفس ہمیشہ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس انسان کی خواہشات انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی لوگ اگر آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہ رہے ہیں تو ان کے درمیان جا کے پھوٹ ڈالنا، ان کے محبت کو نفرت میں بدل دینا، یا اگر کوئی اچھائی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس اچھائی کے بیچ میں ہم حائل ہو کے اس اچھائی سے روکنا، تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی زندگی میں کیا خواہشات نہیں ہوتے۔ تو ہر خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جس خواہشات کے ذریعے خدا سے تقرب حاصل ہوتا ہو، صرف انہی خواہشات کے پیچھے ہمیں جانا ہے، اور جن خواہشات کے ذریعے خدا سے دوری کا سبب بنتا ہو ان چیزوں سے ہمیں اپنے نفس کو روکنا ہے۔ لہٰذا دوسری چیز، جو انسان ماہ مبارک میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، منکرات سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے، جو خدا نے جن چیزوں کی طرف جانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس چیز سے اپنے نفس کو روک کے رکھنا جو ہے گویا ایسے انسان کے گناہوں کو خداوند عالم اس ماہ مبارک میں بخش دیتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وَيَصِلَ رَحِمَهُ، اور اپنے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرنا۔ جو بھی اپنے رشتے میں، خونی رشتے میں جو بھی آتے ہوں، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، جو بھی رشتے ہیں، ان رشتوں کے احوال پرسی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے رابطہ قائم رکھنا۔ خاص کر اس ماہ مبارک میں اپنے والدین سے رابطہ قائم رکھنا، اپنے ماں بہنوں سے رابطہ قائم رکھنا، دوست و احباب سے رابطہ قائم رکھنا، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ اگر قائم رکھتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ہے وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ مبارک میں اگر کوئی اپنے ہمسائے میں جو بھی لوگ رہتے ہوں ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ہمسائے کا مطلب یہ ہے، پیغمبر گرامی کی ایک حدیث کے مطابق 40 گھر تک انسان کا ہمسایہ شمار ہوتا ہے، 40 گھر تک۔ تو ہم اپنے اطراف میں جتنے بھی 40 گھر اگر بسے ہوں
ان کے ساتھ جب بھی ملے حسن سلوک سے ملنا ہے، ان کو اپنی زبان سے اذیت نہیں دینا ہے، ہاتھ سے اذیت نہ دینا، یا کسی قسم کا کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، زبان سے اذیت نہیں دینا ہے، یا ان کے حق تلفی کر کے، جیسے مثال ان کے راستے روک کر جو ہے ان کے راستے آنے جانے کو راستے کو تنگ کر کے ان کو اذیت دینا، یا ان کو پانی بند کر کے ان کو اذیت کرنا، جیسے ہوتا ہے دیہاتوں میں، گاؤں میں اس طرح کے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو ہر طرح کے اذیت سے جو ہے ان کو محفوظ رکھنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اچھے رفتار سے جو ہے ہمسایوں کے ساتھ پیش آنا جو ہے وہ یہ جو ہے ماہ مبارک کے رمضان میں ان کے گناہوں کو بخش دیے جانے کا سبب بنتا ہے حسن سلوک کرنے سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ وَيَرْعَى إِخْوَانَهُ، اور پانچویں چیز جو پانچویں خصوصیات ہے رمضان المبارک میں اپنے اندر، حالانکہ رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی ہمیں ان سب خصوصیات کو اپنے اندر جو ہے محفوظ رکھنا ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں اپنے دوستوں کا، اپنے دوست احباب بھائی بہنیں جو بھی ہوں ان کی عزت آبرو کا رعایت کرنا ہے، ان کا احترام باقی رکھنا، ان کے عظمت کو باقی رکھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ان کو خاص اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں، اور جو غریب ہو اسے ہم خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اسلام میں غربت ہو یا فقر و فاقہ ہو یا بوسیدہ کپڑا پہنے ہو یہ معیار نہیں ہے، اسلام میں تقوی معیار ہے، امیر غریب کا بالکل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے عزیز، سب سے عزت دار وہی شخص ہے جو خدا کے نزدیک سب سے تقوی اور پرہیزگار رکھتا ہو، تو وہ انسان خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو بھی چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے جس طرح کے بھی لوگ رہتے ہوں، ان کو خداوند عالم نے اپنی ایک شخصیت، اپنی ایک عظمت عطا کی ہے، ان عظمت کو ہمیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو عزت احترام سے ان کے ساتھ پیش آنا، ان کی عزت آبرو کو اپنی عزت آبرو سمجھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اپنے بھائی بہنوں کے تمام حقوق کا رعایت کرنا، یہ جو ہے ماہ مبارک میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور چھٹی چیز پیغمبر گرامی فرماتے ہیں ماہ مبارک میں وَيَخْزُنَ لِسَانَهُ، وہ اپنے زبان کو محفوظ رکھے۔ ہمارے بلتی زبان میں ایک کہاوت ہے چے جوجو گراماکو، شانہ سب سے اہم چیز ہے زبان۔ زبان کی لغزش جو ہے وہ تیر کے زخم سے بھی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ تیر کا زخم جو ہے وہ ابھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے کبھی نہیں ابھرتا۔ لہٰذا ماہ مبارک میں زبان کو ہمیں غیبت سے، تہمت سے، نفاق سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، عیب گوئی سے، ہر طرح کے جو جتنے بھی اخلاقی خباثت ہے ان چیزوں سے اپنے زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ جو شخص ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے اپنے زبان کو اگر ان تمام رذائل اخلاق سے اگر محفوظ رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی فرماتے ہیں اب الصیام فلا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اب ماہ مبارک میں جو شخص روزے سے رہتے ہیں اس روزے کا ثواب، اس روزے کا اجر خدا کے علاوہ کوئی اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے گفتار کے ساتھ خداوند عالم کی مہمانی میں ہم سب کو رہ کر خدا کی عظمت کو نظر رکھتے ہوئے، خدا کی ہمیں خلوص کے ساتھ ذہنی اور دلی قدورت اور تمام تر خباثت سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے اس ماہ مبارک میں ہمیں رہنا ہے اور خداوند عالم کی عبادت بجا لانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو خداوند عالم کے خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت ہی مختصر اور مفید انداز میں آپ نے واقعی پیغمبر گرامی میں اسلام کی احادیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے انسان کی ضروریات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ واقعی یہ دینداری انسان کی ضرورت ہے، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، ہمسائے کا احترام رکھیں، اور ساتھ ساتھ میں رشتے داروں بھائی بہنوں کا احترام رکھیں، ان کو آزار و اذیت نہ دیں۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو واقعی آج کی دنیا کو ضرورت ہے، جیسے کہ ہم اور آپ جو جس ماڈرن دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن افسوس اس ماڈرن دور میں وہ تمام چیزیں انجام پاتے ہیں جو بالکل جاہلانہ زمانے میں لوگ اتنے شاید جنتی اور بے حسی زندگی نہیں بسر کرتے ہوں گے جو آج کے ماڈرن دور میں لوگ بسر کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم سب کو ان اخلاقیات کے اوپر فوکس کرانا، لوگوں کو متوجہ کرانا بے انتہا ضروری ہے۔ آپ دونوں بزرگوں کا میں تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین انداز میں آپ دونوں نے جو موضوع واقعی آپ لوگوں کو دیے گئے تھے اس پر بہترین انداز میں گفتگو کی۔ خدا آپ تمام بزرگوں کی طاعت عبادات قبول فرمائے، انشاءاللہ ہم سب کو محمد وال محمد کے ساتھ محشور فرمائے، اور یہ ہم لوگوں کے جو نصیحتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچے اور دوسروں پر اثر انداز ہو انشاءاللہ۔ آپ جیسے بزرگوں کے سایہ ہم تمام جوانوں کے سروں پر باقی اور دائم رہے۔ ہم آپ دونوں کا بہت بہت تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعی تحمل کے اور پورے پروگرام پہ آپ لوگ رہے، بالخصوص شیخ محمد حسین عیسی صاحب کے بڑے پروگرام سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ شیخ صاحب شیخ عبداللہ جلیلی کے کلاس تھی اس لیے وہ تھوڑے سے دیر سے پہنچے، لیکن ورنہ ہمیشہ ان بزرگوں کا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم آپ دونوں کا تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور تمام ناظرین کا بھی جو آپ تک ان سے جڑے رہے ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی السلام بہت علیکم بہت ورحمۃ شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ جی شکریہ، وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔